अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 12 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के सेनेटर्स ने FATF से मुतालबा किया है कि भारत को ब्लैक लिस्ट किया जाए। भारत 2011 से 2017 तक 44 के करीब बैंकों के जरिए से $1 अरब के करीब मनी लॉन्ड्रिंग कर चुका है, जो कलभूषण यादव जैसे दहशत गर्दों को दी गई है। 2000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन सामने आई हैं जिनके जरिए से भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। आलमी इदारे, आलमी ज़राए अबलाग इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि भारत $1 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग कर चुका है। FATF से पाकिस्तान के सेनेटर्स ने और सेनेट की कमेटियों ने मुतालबा किया है कि FATF भारत को ब्लैक लिस्ट करे, क्योंकि वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि 44 बैंकों के जरिए से $1 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। नाज़रीन, आप जानते हैं भारत गुज़श्ता 5 सालों से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए कोशा है। FATF के जरिए से पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त FATF की ब्लैक लिस्ट में नहीं है लेकिन ग्रे लिस्ट में जरूर है। भारतीय ख्वाब है, ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए, पाकिस्तान पर माशी पाबंदियां लगाई जाएं। इस हवाले से पाकिस्तान ने अपने दोस्त ममालिक से राबते शुरू कर लिए हैं और पाकिस्तान ने FATF की जो सिफारिशात है उन पर अमल भी किए हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान के खिलाफ FATF के पास वाज़ेह सबूत नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान से की गई हो। लेकिन भारत के लिए, भारत के पास ही आप कह सकते हैं, भारत के ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, भारत ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है इसके सबूत पूरी दुनिया के सामने हैं। लिहाजा FATF को चाहिए कि वह भारत को ब्लैक लिस्ट करे और पाकिस्तान के मुतालबे को पूरा करे। नाज़रीन, काम इससे वाज़ेह हो जाता है कि भारत की ख्वाहिश तो ये थी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाए, लेकिन अल्लाह का निज़ाम देखिए कि अल्लाह ताला ने भारत को बेनकाब कर दिया है और अब भारत इंशाअल्लाह बहुत जल्द FATF के जरिए से ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। पाकिस्तान को इस हवाले से अपनी मुहिम को जारी रखना चाहिए, प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की दरिंदगी जारी है। आज भारत की दरिंदा गासिब फौज ने श्रीनगर के अंदर कई ऐसे कश्मीरियों के मकानात को जलाया है सर्च ऑपरेशन के नाम पर, जिनकी वजह से मुताद्दिद कश्मीरी जख्मी हो चुके हैं, लहू लहान हो चुके हैं। 15 से जायद घरों को नुकसान पहुंचाया गया है और 2 कश्मीरी नौजवानों को श्रीनगर के अंदर जाली इनकाउंटर के अंदर शहीद कर दिया गया है। भारत रोजाना की बुनियाद पर कश्मीरियों के घरों को जला रहा है, उनको शहीद कर रहा है, उन पर जुल्म कर रहा है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया खामोश है। भारत के हिंदू दहशत गर्दों को नेशनैलिटियां दी जा रही हैं, शहरियत दी जा रही है, डोमिसाइल जारी की जा रही हैं। 15 माह होने वाले हैं, मकबूजा कश्मीर के अंदर सब कुछ बंद है, फिर भी आलमी ताकतें मकबूजा कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स को, अवाम को दहशत गर्द समझती हैं, जबकि भारत के मोदी दहशत गर्द के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। यह दुनिया का दोहरा मैयार नहीं तो फिर क्या है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की इश्तियाल अंगेजी जारी है, जिसके रद्द अमल में अफवाज पाकिस्तान भरपूर तरीके से एक्शन लिए हुए हैं। गुज़श्ता 3 रोज के दौरान भारत के 10 फौजी मारे जा चुके हैं और आज चौथा रोज है। भारत वक्फे से फायरिंग कर रहा है, लेकिन अफवाज पाकिस्तान भारतीय चौकियों को तबाह कर रहे हैं। और इस हवाले से ताज़ा अपडेट्स ये भी सामने आ रही हैं कि भारत की ख्वाहिश ये है कि चीन के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है या जंग है या तनाज़ा है उसका रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ा जाए। लेकिन अफवाज पाकिस्तान हाई अलर्ट हैं। पाकिस्तान के मुसल्लह सरबराहान की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से राब्ते भी हुए हैं और अफवाज पाकिस्तान को हाई अलर्ट कर दिया गया है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान के हवाले से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही है कि भारत अब तक लद्दाख के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर तकरीबन 54 के करीब पुलों को तामीर कर चुका है, ब्रिज बना चुका है, ताकि भारतीय जंगी साजो सामान को, मिलिट्री को बासानी चाइना और पाकिस्तान के साथ सरहद पर मुंतकिल किया जा सके। इस हवाले से ताज़ा अपडेट सामने आ रही हैं कि जो 54 के करीब पुल बनाए गए हैं, इनके जरिए से भारत का ख्वाब यह है कि T-90 जैसे जो हैवी टैंक्स हैं उनको और दीगर जंगी साजो सामान को बासानी लद्दाख तक मुंतकिल किया जाए। और साथ साथ भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक मरतबा फिर धमकी दी है और कहा है कि दरअसल पाकिस्तान और चाइना मुश्तरका मिशन के तहत, मुश्तरका मंसूबे के तहत भारत के मकबूजा भारत के इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं, सरहदी इलाकों पर इश्तियाल अंगेजी को बढ़ा रहे हैं। लिहाजा भारत भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रहा है। भारतीय
فوج اس حوالے سے ہائی الرٹ ہے، جبکہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان اور چائنا مشترکہ طور پر کمانڈوز مشقیں کر رہے ہیں، اور چینی ملٹری اس وقت نہ صرف لداخ کے اندر بلکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اور اسی طرح سے LOC کے اطراف بارڈرز پر بھی موجود ہے، جو کسی بھی وقت بھارت کی فوجوں کے حملے کا بھرپور اور مؤثر طریقے سے جواب دے گی۔ اور بھارت اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہے کہ چین اور پاکستان مشترکہ طور پر جو ایئر میزائل سسٹم ہے اسے نصب کر رہے ہیں، جس سے بھارت کو مزید خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام افغانستان سے ہے۔ تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے، افغانستان کے اندر امریکی افواج کے سربراہ جنرل اسکاٹ میلر نے افغان طالبان کو دھمکی دی ہے کہ ہلمند کے جن علاقوں پر طالبان نے قبضہ کیے ہیں ان علاقوں کو آزاد کر دیا جائے، اور اس وقت طالبان کے ہلمند کے اندر جو حملے ہیں انہیں روکنا چاہیے اور جنگ بندی ہونی چاہیے، ورنہ امریکہ طالبان پر حملے شروع کر دے گا۔ ناظرین کرام، افغانستان کے اندر کابل انتظامیہ کے زیر انتظام چلنے والے میڈیا ذرائع ابلاغ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ 2 روزہ لڑائی کے دوران 70 سے زائد طالبان کو شہید کیا گیا ہے، اور اس میں امریکی افواج نے بھی بمباری کی ہے، جس کے رد عمل میں طالبان کے ذرائع ابلاغ یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں ہلمند پر فتوحات ملی ہیں اور کئی علاقے انہوں نے آزاد کروا لیے ہیں۔ اور اس وقت طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تفصیلات بھی لکھی ہیں اور کہا ہے کہ امریکی فوجی جنرل اسکاٹ میلر کا جو مطالبہ ہے اسے مسترد کرتے ہیں۔ جو علاقے ہلمند کے اندر افغان فوج نے قبضے میں لیے تھے طالبان سے، طالبان نے اپنے انہی مقبوضہ علاقوں کو آزاد کروایا ہے، اور طالبان کو حق ہے کہ وہ اپنے عوام کے لیے جتنے مسائل کابل فوجیں کھڑی کر رہی ہیں، کابل انتظامیہ کھڑی کر رہی ہے، اس سے انہیں نجات دلوائے۔ بہرحال ناظرین کام کہا جاتا ہے کہ صوبہ ہلمند کے اندر طالبان کی گرفت مضبوط ہو چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں طالبان بڑے بڑے حملے کر کے دیگر مزید بڑے شہروں کو بھی فتح کر سکتے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ کابل حکومت کی گرفت کمزور ہو رہی ہے۔ دوحہ کے اندر 1 مہینہ تقریباً ہو چکا ہے، بین الاقوامی مذاکرات کو کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اب طالبان مجبوراً بڑے حملے کریں گے اور کابل حکومت کو جھکنے پر مجبور کیا جائے گا۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل سے ہے۔ اسرائیلی کابینہ نے UAE اور بحرین کے ساتھ ہونے والے ایگریمنٹ کی منظوری دے دی ہے، ڈیل کو فائنل کر لیا گیا ہے، اور اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جلد نیتن یاہو اور محمد بن زائد کے درمیان ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے۔ نیتن یاہو نے محمد بن زائد جو متحدہ امارات کے ولی عہد ہیں انہیں فون بھی کیا ہے، اور جلد وہ ملاقات بھی کریں گے۔ اور آج پہلا بحری جہاز UAE سے کارگو جہاز اسرائیل بھی پہنچ چکا ہے، جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطینی علاقوں پر یہودیوں کے حملے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ UAE اور اسرائیل کے درمیان جو ڈیل ہوئی ہے، اس ڈیل کے اندر یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ مسجد اقصی میں مسلمان اور یہودی مشترکہ عبادت کریں گے، UAE کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اسی حوالے سے متحدہ عرب امارات اور UAE کے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان جو ڈیل ہوئی ہے، اس میں مسجد اقصی کے حوالے سے کیا کچھ لکھا گیا ہے، اس کو منظر عام پر لانے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عربوں کے اسرائیل سے تعلقات کا مقصد ہی اسرائیل کے یہودیوں کا یہ ہے کہ وہ مسجد اقصی پر قبضہ کر لیں، اسے گرا کر یہودیوں کا 3rd ٹیمپل تعمیر کریں اور عالمگیر حکومت قائم کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عرب دنیا پھر بھی اس حوالے سے کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، اور وہ یہودیوں کے ساتھ تعلقات کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین کرام، جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام یمن سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے اندر متحدہ عرب امارات اسرائیل کے ساتھ مل کر جنوبی یمن میں تیسرا بڑا فوجی اڈہ بنانے جا رہا ہے، اور حکومت اور دیگر عوام بھی مظاہرے کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو کسی بھی صورت یمن کے اندر نہیں آنا چاہیے، لیکن جنوبی یمن کو تقسیم کرنا چاہتا ہے متحدہ عرب امارات۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ یمن کی حکومت کو اسرائیل سے تعلقات کے لیے مجبور بھی کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے حوثیوں نے ایک دستاویزاتی رپورٹ بھی جاری کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ سابق جو صدر تھے یمن کے، وہ خفیہ طور پر UAE کے ذریعے سے اسرائیل سے تعلقات بھی رکھتے رہے ہیں اور باقاعدہ ملاقاتیں اور دورے بھی ہوتے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یمن پر اسرائیل کے قبضے کا مطلب یہ ہے کہ پورا جزیرہ عرب عربوں کی گرفت سے نکل جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ یمن کے اندر اور اسی طرح سے UAE کے اندر اسرائیل کو نہیں آنا چاہیے اور نہ ہی وہاں پر فوجی اڈے بنانے چاہیے۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے حوثیوں کے درمیان اور سعودی اتحاد کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، جس میں گزشتہ 7 دنوں کے دوران سینکڑوں افراد مارے گئے ہیں اور متعدد زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے حوالے سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ آذربائیجان کی فوج نے آرمینیا کے 3 ڈرون طیاروں کو مار گرایا ہے، اور اس وقت بھی
جھڑپیں جاری ہیں، آذربائیجان کو برتری مل رہی ہے۔ روسی وزیر دفاع سے ترک وزیر دفاع نے رابطہ کیا ہے اور کہا ہے کہ فوری طور پر آرمینیا کے عیسائی فوجوں کو روکا جائے کہ وہ نہتی شہری آبادی کو ٹارگٹ کرنے سے باز رہے، ورنہ ترکی بھی پھر آرمینیا کو انہی کے انداز میں جواب دے گا۔ جبکہ ناظرین آذربائیجان کے صدر نے کہا ہے کہ وہ اس وقت تک کسی بھی ملک کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے جب تک ترکی کو مذاکرات میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ترکی کو علیحدہ کر کے آذربائیجان کوئی بھی فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ ترک صدر رجب طیب اردگان جو کہیں گے وہی فیصلہ آذربائیجان کو قبول ہوگا۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس وقت ترکی کی فوجیں آذربائیجان کے اندر موجود ہیں، جو نہ صرف آرمینیا کی فوجوں کو پسپا کر رہی ہیں بلکہ آرمینیا کے شہری آبادی کا بھی تحفظ کر رہی ہیں، حفاظت کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ترکی سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جتنے بھی معاشی حقوق ہیں ترکی ان کا تحفظ کرتا رہے گا، اور یونان، فرانس اور صلیبیوں کے دیگر پریشر کو ترکی نہیں مانے گا، اور بحر متوسط کے اندر گیس اور پیٹرول کے ذخائر کا عمل جاری رہے گا۔ طیب اردگان نے دو ٹوک انداز میں یورپ کو پیغام دے دیا ہے۔ جبکہ ناظرین اطلاعات یہ ہیں کہ گزشتہ 9 مہینوں کے دوران 90 ملین سے زائد مسافروں نے ترکی کے اندر لینڈ کیے ہیں، اور سیاحت کا شعبہ بھی ترقی کر رہا ہے۔ جبکہ پوری دنیا کے اندر کورونا ہے، لیکن ترکی کے اندر تاحال کورونا کی وبا اتنی زیادہ نہیں ہے، اور سیاحت کا شعبہ فروغ پا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین مصر اور کویت سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ڈکٹیٹر عبد الفتاح سیسی کے خلاف دنیا بھر کے اندر موجود مصری عوام مظاہرہ کر رہی ہیں اور احتجاجی کمپین چلا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر مصری عوام سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ سڑکوں پر نکلیں، سیسی کے نظام کو گرانے کے لیے احتجاج کریں۔ اس حوالے سے کویت کے اندر بھی بڑی تعداد میں مصری عوام موجود ہے۔ کہا جاتا ہے سوشل میڈیا پر 3 کے قریب مصریوں کو گرفتار کیا گیا ہے سوشل میڈیا کی پوسٹوں کی وجہ سے کہ انہوں نے مصری عوام کو سیسی کے خلاف احتجاج پر مجبور کیا تھا، اور کویت کی حکومت نے ان 3 افراد کو مصر کے حوالے بھی کر دیا ہے، جس سے ناظرین واضح ہوتا ہے کہ کویت اور مصر یہ دونوں مشترکہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ایسے معاہدے رکھتے ہیں جس میں قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور کسی بھی حکومت کے خلاف سوشل میڈیا پر اگر کوئی کمپین چلتی ہے تو دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی حمایت میں ایکشن لیتے ہیں۔ جبکہ آج کویت سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک سابق رکن پارلیمنٹ ہیں جنہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سعودی عرب کی بدماشی کے خلاف ٹویٹ کی تھی، اور کہا جاتا ہے ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے سعودی عرب کے خلاف توہین کی تھی، سعودی عرب کے بارے میں غلط الفاظ یا غلط رائے قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہیں جیل کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن آج کویتی عدالت نے انہیں رہا کر دیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین جرمنی سے اور برطانیہ سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جرمنی کے مشہور مورخ نے دعویٰ کیا ہے کہ جرمنی کے اندر مسلمانوں پر سب سے زیادہ تشدد اور ظلم کیا جاتا ہے، اور عیسائی اور یہودی مل کر مسلمانوں کی حق تلفیاں کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یورپ کا آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک جرمنی ہے، جہاں پر مسلمانوں کی بھی اکثریت ہے، ترک نژاد مسلمان زیادہ تعداد میں موجود ہیں، لیکن کہا جاتا ہے جرمنی کے اندر حکومتی سرپرستی حاصل ہے، یہاں تک کہ پولیس کے اندر، فوج کے اندر اور دیگر محکموں کے اندر جان بوجھ کر مسلمانوں سے نفرت انگیزی کو پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید مسائل کا سامنا ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین یہ جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے یہ خود جرمنی کے مشہور میڈیا نیٹ ورک DW نے اسے شائع بھی کیا ہے اور انٹرویو لیا ہے اس مشہور مورخ سے، جس میں کہا گیا ہے کہ یہودیوں پر عیسائیوں نے 2000 سال سے زائد مظالم کیے ہیں، اور اب بھی اسی طرح کی رائے موجود ہے۔ یہی وجہ ہے اقلیتوں پر جرمنی کے اندر سب سے زیادہ ظلم کیا جاتا ہے۔ جبکہ ناظرین برطانیہ سے خبر یہ ہے کہ صومالین نژاد برطانوی ایک سیاہ فام مسلمان باحجاب خاتون تھیں، جن کو ایک علاقے کا کونسلر بنایا گیا تھا، عہدہ دیا گیا تھا، لیکن ان کے ساتھ نسلی امتیاز برتا گیا ہے۔ سیاہ فام اور مسلمان اور باحجاب ہونے کی وجہ سے ان کو زبردستی کام سے روکا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے روتے ہوئے استعفیٰ دے دیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ برطانیہ کے اندر بھی مسلمانوں پر، بالخصوص سیاہ فام مسلمانوں پر زیادہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ بنگلہ دیش، انڈیا اور برطانیہ سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر جنسی تشدد کے واقعات پر حکومت نے پھانسی دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ خواتین کے ساتھ گزشتہ 10 مہینوں کے دوران 1000 کے قریب جنسی تشدد کے واقعات کیے گئے تھے، جس کے خلاف مظاہرے جاری تھے۔ مظاہروں کے بعد حکومت نے فیصلہ اور اعلان کیا ہے کہ اب جو بھی مجرم پکڑا جائے گا اسے پھانسی دی جائے گی۔ جبکہ ناظرین بھارت کے اندر جنسی تشدد کے واقعات کے خلاف مظاہرے تو چل رہے ہیں، لیکن مودی حکومت تاحال مجرموں کو پکڑنے میں کامیاب
کامیاب نہیں ہوئی ہے کیونکہ ان کے پاس سیاسی اثر و رسوخ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ برطانیہ کے اندر آن لائن بچوں کے خلاف جنسی تشدد کے واقعات میں ملوث 30 کے قریب ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو دنیا بھر کے اندر بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے واقعات کی ویڈیوز وغیرہ کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ڈارک ویب کے ذریعے سے پھیلا رہے تھے، دھندا کر رہے تھے۔ ناظرین کرام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یورپ کے اندر فحاشی اور یانیت کے اڈے چلائے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑے دہشت گرد تو یورپ والے ہیں جو انسانیت کے خلاف اتنے سنگین قسم کے مسائل کھڑے کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام کہ یورپ کے اندر، پاکستان کے اندر، بھارت، بنگلہ دیش اور دنیا کے دیگر کئی ممالک کے اندر جنسی تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ احتجاج ہوتا ہے، مظاہرے ہوتے ہیں، امن و امان خراب ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے کو یورپ کسی بھی نقطہ نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے اور اس کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کو چاہیے کہ متحد ہو کر یورپ کے ان فحاشی کے اڈوں کے خلاف آواز بلند کریں اور دنیا کے اندر اس معاملے کو یا اس دھندے کو ہمیشہ کے لیے ختم کروایا جائے۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔